नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिका नस्ताईन। पारा नंबर 9। इंशाल्लाह आज हमने स्टार्ट करना है पारा नंबर 8 के टूवर्ड्स एंड। हम पढ़ रहे थे कि वो मुख्तलिफ अक़वाम जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब नाजिल हुआ, अल्लाह पाक ने पहले फरिश्ते भेजे, फरिश्ते नहीं रसूल भेजे, अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे। अम्बिया ने जब बात नहीं मानी तो फिर उन पर अजाब किया गया और उन कौमों को जो है वो तबाह कर दिया गया। और हमने इन सारे इंसिडेंट्स को सिर्फ स्टोरी लेकर नहीं समझना, ये हमारे लिए इसमें ये लेसन है कि ये सारी जो खबरें हमें अ, बताई गई हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें बताए गए हैं, वो इसलिए बताए गए हैं कि इनसे हम अपने लिए लेसन्स लें। और जो गलतियां और जो कोताहियां वो लोग कर रहे थे, हमने उनसे अपने आप को बचा कर रखना है। स्टार्ट करते हैं पारा नंबर 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालल मलाउ, कहा सरदारों ने, अल्लदीना जिन्होंने, इस्तकबरू तकब्बुर किया, मिन कौमी ही उसकी कौम में से, लानुखरिजन्नका अलबत्ता हम जरूर निकाल देंगे तुझे, या शुआइबू ए शुएब, अल्लदीना और उन लोगों को जो आमनु ईमान लाए, माका तुम्हारे साथ, मिन करियतिना अपनी बस्ती से, औ या ला तऊदुन्ना अलबत्ता तुम जरूर पलटोगे, फिर मिल्लतिना हमारी मिल्लत में, कौला उसने कहा, अवलो क्या भला अगरचे कुन्ना हो तुम कारिहीन इस चीज को नापसंद करने वाले। तो कौमे शुएब ने भी जो है अपने नबी को झुटलाया, उनकी डिसरिस्पेक्ट की और उनसे ये कहा कि आपको हम यहाँ से निकाल देंगे, और वो शिर्क को उन्होंने अपने लिए पसंद किया। तो इस कौम के अंदर जो है हमें तकब्बुर का एलिमेंट नजर आता है, और वो क्या करते थे, अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करते थे। और आज भी हम ऐसे ही देखते हैं ना कि जब कोई किसी को नसीहत करता है तो उसे कहा जाता है कि तुम चले जाओ हमें छोड़ के, हमारी मर्जी, अपने काम से काम रखो, हमारी चॉइस है, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपका कोई काम नहीं है कि आप हमें किसी किस्म की कोई गाइडेंस दें। तो देखिए, चाहे कई हजारों साल पुरानी बातें हैं, मगर ह्यूमन नेचर और साइकोलॉजी तो सेम है ना। इंसान तो वही है जो अल्लाह पाक ने उसको क्रिएट किया है। तहकीक घड़ लिया हमने अल्लाह पर झूठ, अगर पलटे हमने तुम्हारी मिल्लत में बाद उसके जब निजात दी हमें अल्लाह ने उससे, और नहीं है जायज हमारे लिए कि हम पलटें उसमें, मगर ये कि चाहे अल्लाह जो रब है हमारा, घेर रखा है हमारे रब ने हर चीज को इल्म के एतबार से, अल्लाह ही पर तवक्कुल किया हमने। ए हमारे रब, फैसला कर दे दरमियान हमारे और दरमियान हमारी कौम के हक के साथ, और तू फैसला करने वालों में से सबसे बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। तो शुआइब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक जो है वो अरब कौम से था ना, और अरबों में शुरू से ही झूठ से शदीद नफरत की जाती थी। अरबों को झूठ जो है ना, और उनमें जितनी बुराइयां थी, बहुत सारी प्रेवलेंट बुराइयां थी, मगर झूठ से उनको शदीद नफरत थी। और हम ये जानते हैं कि झूठ जो है वो बहुत सी बुराइयों की जड़ भी है, और इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरब में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिलेक्ट किया, और आपका टाइटल भी था ना सादिक और अमीन, के आप बहुत सच्चे थे। तो सल्फ सालिहीन भी क्या करते थे, वो भी बुरे अंजाम से बचने की पनाह मांगते रहते थे। इसलिए जरूरी क्या है कि जो भी नेकी की जाए खालिसतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए की जाए। दीन का काम जब आपने करना है, इस आयत के अंदर हमारे लिए ये सारे लेसन आ रहे हैं कि दीन जानने के बाद लोगों का प्रेशर लेकर वापस नहीं पलटना, इस पर इस्तकामत करनी है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। अब बज़ाहिर तो कोई आम इंसान होगा तो वो तो देखेगा, लो ये कैसा दीन है जिसकी वजह से आपका घर चला गया, आपको अपने शहर से दर बदर होना पड़ा, आपको मुल्क छोड़ना पड़ा, आपका वालिद आपके अगेंस्ट हो गया, छोड़ो उसको। हम कहते हैं मसलहत इसी में है कि सब किसकी बात मान लो, मगर नहीं, जहां पर मामला शिर्क का आ जाता है तो वहां पर फिर सब चीजें पीछे रह जाती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये बड़ी कसरत से दुआ मांगा करते थे अपने लिए, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे दिल को जो है वो दीन पर कायम रखिएगा। हमें भी ये दुआ बहुत ज्यादा मांगनी चाहिए। तो आजकल के दौर में जबकि जहालत, गुमराही और फितनों की तेज आंधियां चल रही हैं, ऐसी सिचुएशन में सोहबत सालिहा और ईमान की स्ट्रेंथ, ये दो काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमने साथ साथ करने हैं। कहा सरदारों ने जिन्होंने कुफर किया उसकी कौम में से, अलबत्ता अगर पैरवी की तुमने शुएब की, बेशक तुम
پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ہر وہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے جو دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہوتی ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے، کیونکہ شعیب علیہ السلام نے انہیں کیا کہا تھا کہ آپ جو تجارت بزنس کر رہے ہیں اس میں آپ فیئر ڈیلنگ کریں، دھوکہ دہی نہ کریں۔ مگر ان کو ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم فیئر ڈیلنگ کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، بزنس کیسے چلے گا؟ جبکہ اللہ پاک ہمیں کیا انسٹرکشن دیتے ہیں کہ رزق اور برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور اطاعت کی برکات ہوتی ہیں کس طرح سے؟ ہر چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ تو پکڑ لیا انہیں زلزلے نے تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندھے منہ۔ تو ایک ہی زلزلہ آیا اور پھر کیا ہوا؟ ان کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا گیا۔ وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، گویا کہ نہ وہ بسے تھے اس میں، یعنی کہ اس طریقے سے ان کو وائنڈ اپ کر دیا اللہ پاک نے اس قوم کو کہ ایسا لگتا تھا وہ کبھی یہاں پہ رہتا ہی نہیں تھا کوئی۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو تو وہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ نبی نبی علیہ السلام جو بھی انسٹرکشنز دیتے ہیں اپنے بندوں کو، وہ انسٹرکشنز جو ہے وہ ان کی پرسنل بات نہیں ہوتی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے۔ فتولا، تو اس نے منہ پھیر لیا ان سے اور کہا اے میری قوم، البتہ تحقیق پہنچا دیے میں نے تمہیں پیغامات اپنے رب کی طرف سے، اور خیر خواہی کی میں نے تمہاری، تو کیوں کر میں افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو کہ کافر ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی پر اب افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو جو سزا ہے وہ مل کر رہے گی، اور وہ مل گئی انہیں۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ من نبی، کسی بستی میں کوئی نبی، الا مگر اخذنا پکڑ لیا ہم نے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء سختی اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں۔ تو آزمائش کس لیے آتی ہے؟ ہمارے لیے اس میں لیسن ہے کہ آزمائش زندگیوں میں یا قوموں پر کب آتی ہیں؟ تب آتی ہیں جب ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھنجھوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ سوچیں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، خوف کی شکل میں ہو، تو آزمائش پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی پیچھے ہم نے پینڈیمک کا ایک سچویشن گزاری تھی نا، تو وہ اللہ کے اذن کے ساتھ آئی تھی۔ ہم لڑ نہیں سکتے بیماریوں سے، ہم اللہ سے رجوع کر سکتے ہیں اور اللہ سے ہی شفا ملتی ہے، اور اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ ہم نے رجوع کرنا ہے۔ پھر بدل دیا ہم نے جگہ برائی کو بھلائی سے، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے اور وہ کہنے لگے تحقیق پہنچی تھی ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور خوشی، تو پکڑ لیا ہم نے اچانک، اور وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو نعمت جو ہے، بار بار ہم یہ چیز پڑھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پارا 9 اور 10 آن ورڈ آپ کو ان قوموں کا ریپیٹڈلی ڈسکرپشنز ملیں گے، بات بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھیر پھیر کر یہ ایگزامپلز ہمارے پاس اس لیے لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہم اس میں اپنے لیے لیسن سیکھیں بھی اور اس لیسن کو پکا بھی کر لیں۔ نعمت بھی آزمائش ہے، تنگی بھی آزمائش ہے۔ اب اللہ پاک دیکھتے یہ ہیں کہ کون کس سچویشن میں کس طرح سے بیہیو کر رہا ہے۔ زیادہ نعمتیں جب مل جاتی ہیں نا تو تب انسان کا ڈسٹریکٹ ہونا زیادہ پاسبل ہوتا ہے، اور اس میں پرابیبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا۔ تو کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیچرل کیلمیٹیز کے تھرو انسان کو آزماتے ہیں، کہیں بیماری آ جاتی ہے، کبھی فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں، تو اللہ پاک دیکھتا ہے کہ انسان صبر اور شکر کر رہا ہے یا جزا فضا کر کے اللہ سے شکوے کر رہا ہے۔ اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی کرتے تو البتہ اللہ کیا کرتے؟ اللہ ان پر کھول دیتے اپنی رحمتیں آسمان سے اور زمین سے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو بوجہ اس کے تھے وہ جو کمائی کرتے۔ تو برکہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر ملٹیپلیکیشن ہو جانا ایکسپوشنشل لیول کے ذریعے، یعنی ایک تو 2 × 2 ہوتا ہے نا، اس کے اوپر پاور 2 اور کرتے، ٹھیک؟ تو چیزوں کا تیزی سے ملٹیپلائی ہونا۔ اور برکت جو ہے ایک حوض کو بھی کہتے ہیں، پونڈ کو بھی کہتے ہیں، جس میں پانی جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خیر کا کہیں پر جمع ہو جانا دراصل کیا ہوتی ہے؟ یہ برکت ہوتی ہے۔ اچھا، برکت ڈھیروں ڈھیر مال نہیں بھی ہوتا، ضروری نہیں ہے ڈھیروں ڈھیر مال ہو، تو وہ دیکھنے میں شاید تھوڑا سا ہو مگر آپ کی ساری ریکوائرمنٹس کو وہ پورے طریقے سے فلفل کرتے، یہ ہوتی ہے برکت۔ تو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں، انشاءاللہ رمضان کے دنوں میں بھی اور آج کل بھی، اللہ سے برکت مانگے کہ بظاہر دیکھنے میں چاہے کم بھی ہو، ڈزنٹ میٹر، مگر میرے لیے وہ انف ہو جائے اور میری تمام جائز ضروریات اللہ پاک اس سے پوری کرتے۔ تو خیر کا جمع ہو جانا دراصل برکت ہے۔
اور زمین میں جو بھی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک تو جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ ایک دوسرے کا احساس، ایمان، تقوی، یہ ساری چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے اور اس کی رحمت ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایمان اور تقوی خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، ہر قسم کی نیکی اور گناہ سے بچنا۔ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ اس کو اس طرح لکھ لیں، تقوی از اکول ٹو نیکی پلس گناہ سے بچنا۔ تو یہ پھر آپ جب بلٹ پوائنٹس میں لکھیں گے نا، پھر آپ کے لیے ان کو الیبوریٹ کرنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کن باتوں سے برکت جو ہے، کیا کرتے ہیں انسان جو اس کی زندگی سے برکتیں کم ہو جاتی ہیں؟ جب وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو برکتیں مٹا دی جاتی ہیں۔ علم، عمل، رزق، عمر، اطاعت کی برکت مٹ جاتی ہے جب انسان گناہ کی زیادتی کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور دنیا بھی بے برکت ہو گئی اور آخرت میں بھی بربادی ملتی ہے۔ کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا رات کو، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں۔ یا کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا چاشت کے وقت اور وہ اس وقت کھیل رہے ہوں۔ تو ہم نے آیت نمبر 97، 98 اور 96 سب میں ہمارے لیے یہ لیسن آ رہا ہے کہ ایمان کی دولت کے چھن جانے سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایمان چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر تمام نیکیوں کی اپرچونٹیز بھی چلی جاتی ہیں اور برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے؟ تو نہیں بے خوف ہوا کرتے اللہ کی تدبیر سے مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو گناہ پر قائم رہنے والا انسان یہ سمجھے اور یہ سوچ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک مجھے بخش دیں گے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ حسن بصری سے روایت ہے کہ مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی لرزتا اور خوف کھاتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ مومن جو ہے اپنے گناہوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوں، اور اس کو اس فکر ہوتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے۔ اور اس کے اگینسٹ منافق اپنے گناہوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ ایک مکھی تھی جو اس کے ناک پہ بیٹھی اور اس نے اس کو ہلا کر اٹھا دیا۔ تو ہر دم کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، کسی بھی گناہ کو جو ہے وہ چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی جو وارث بنتے ہیں زمین کے بعد اس کے رہنے والوں کے، اس بات میں کہ اگر ہم چاہیں ہم پکڑ لیں انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، پھر نہ وہ سن سکیں گے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 100 ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ جب انسان گناہ میں کی کثرت میں پڑ جاتا ہے تو پھر غور و فکر جو ہے نا اس کا رک جاتا ہے۔ تو گناہ جو ہیں وہ عقل کو نقصان دیتے ہیں اور دل کی طاقت کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ مین پوائنٹس ہیں، ان کو لکھتے چلے جائیے۔ یہ بستیاں ہیں ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کی خبروں میں سے، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ان کے کھلی نشانیاں لے کر، تو نہ تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے۔ کذالک، اسی طرح، یتبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ کافروں کے دلوں پر۔ 5 قومیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا، عاد، سمود، صالح، شعیب اور نوح علیہ السلام کی، تو اس کے تھرو کفار مکہ کو یہ لیسن دیا جا رہا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں تو یہ جو ارد گرد یہ ساری اقوام کہاں تھیں؟ عرب کے ارد گرد رہتی تھیں، اور ان کے آثار صحابہ کرام اور یہ سب لوگ جب آتے جاتے تجارت کرتے تھے تو ان کو دیکھا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کے انجام سے آپ بے فکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے تو ان کے ریمینز پڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے اپنے لیے لیسن لیں۔ تو تکبر، انا، حق کی طرف اٹریکٹ نہ ہونا، ضد اور ہٹ درمی جو تھی وہ ان اقوام کے اندر بھی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ کفار مکہ کے لیے بھی یہی بات کی جا رہی ہے۔ نہیں پایا ہم نے ان کی اکثریت کے لیے کوئی عہد، اور بے شک پایا ہم نے ان کی اکثریت کو البتہ فاسق۔ تو آیت نمبر 102 ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب میجورٹی غلط رستے پہ چلنے لگ جاتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو میجورٹی جو ہے اس کو جو کوشش کرنی چاہیے کہ سب کے سب جو ہے وہ سیدھی راہ پر رہیں۔ اگر کوئی نہیں بھی کر رہا تو ہم اپنے ان پر اچھے کام کرتے چلے جائیں۔ اور اسی لیے کیا کہا جاتا ہے، امر بالمعروف کیوں کرنا ہے؟ اسی لیے کرنا ہے کہ صرف اپنی فکر نہیں کرنی، سبھی کی فکر کرنی ہے، سبھی کو ساتھ ملانا ہے اچھے کاموں میں۔ پھر بھیجا ہم نے بعد اس کے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، تو انہوں نے ظلم کیا ساتھ ان کے، تو دیکھیے کس طرح ہوا انجام
فساد کرنے والوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پورے قرآن مجید کی نسبت یہاں پر تولد سے آپ کو ملے گا، انجام کے اعتبار سے بھی۔ فرعون جو تھا، اور اس کا یہ تھا کہ وہ اس نے اتنی زیادہ سرکشی کر لی تھی کہ وہ خود کو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں ہی خدا ہوں، اور لوگ جو ہے وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور ڈفرینٹ ریفرنسز سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اتنا زیادہ اس نے جو ہے وہ لوگوں پر ظلم کیا ہوا تھا۔ تو جتنی زیادہ اس کی جہالت اور سرکشی تھی، اتنی ہی زیادہ تیاری کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر بھیجا، اور باقی پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور فرعون کے لیے جو ہے پھر یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر ایڈریس کس کو کیا گیا ہے؟ یا فرعون، کیونکہ فرعون کہتا تھا میں ہی خدا ہوں، تو اس لیے یہاں پر فرعون کو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جو ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں مینشن کیا کہ اس کو ایڈریس کیا اس کے ظلم و ستم کی زیادتی کی وجہ سے۔ اور اگر وہ ایمان لے آتا تو نیچرلی اس کی ساری قوم بھی ایمان لے آتی۔ وقالا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی، بے شک میں رسول من رب العالمین، کہ میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ نے جب بھی بات کرنی ہے فرعون کے پاس جا کر تو اس سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں تبلیغ کا ایک بہترین اصول دے دیا گیا ہے کہ جب بھی دین کی بات آپ نے کرنی ہے، کسی کو حقیر نہیں جاننا، کسی کو کمتر نہیں کہنا۔ قرآن کی کلاس میں ہم آتے ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ، مگر لوگوں کو کمتر نہیں سمجھنا۔ جو نہیں آ پا رہا اس کو برے طریقے سے نہیں کہنا، محبت سے آپ نے اس کو انوائٹ کرنا ہے قرآن کی طرف انشاءاللہ۔ قائم ہوں اس پر کے نام میں کہوں اللہ پر مگر حق بات، تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، تو بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس نے کہا اگر ہے تو لایا کوئی نشانی تو اس کو لے آ میرے پاس، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے ڈالا اپنا عصا تو یکایک وہ اژدہا تھا واضح۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کی طرف ریفرنس ہے۔ اور اس نے باہر نکالا ہاتھ اپنا تو یکایک وہ کیسا تھا؟ سفید چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے۔ کہا سرداروں نے قوم میں سے فرعون کے، بے شک یہ کوئی جادو ہے، یہ کوئی جادوگر ہے خوب جاننے والا، وہ چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے، تو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا انتظار میں رکھو اسے اور اس کے بھائی کو، اور بھیج دو شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو، وہ لے آئیں گے تیرے پاس ہر جادوگر ماہر کو۔ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، کہنے لگے بے شک ہمارے لیے کیا انعام ہوگا اگر ہم ہی غالب ہو کر رہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جو دنیا پرست انسان ہوتا ہے، جیسے جادوگر ہیں، تو ان کو کیا چاہیے تھا؟ انہیں دنیا ہی چاہیے تھی، ریوارڈ میں مال و دولت چاہیے تھا یا اونچا سٹیٹس چاہیے تھا۔ اس نے کہا ہاں، اور بے شک تم البتہ مقربین میں سے ہوگے۔ تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ لالچ دی تھی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ پوری طاقت لگا کر ان کو ہرانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا یہ کہ تم ڈالو یا یہ ہے کہ ہم ڈالیں؟ اور اس نے کہا تم ڈالو۔ تو جب انہوں نے ڈالا، انہوں نے مسحور کر دیا نگاہوں کو لوگوں کی، اور خوف زدہ کر دیا انہیں۔ وہ لائے تھے جادو بہت بڑا۔ وَأَوْحَيْنَا، وحی کی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ طرف موسیٰ کے، ان القی، یہ کہ تم پھینکو عصا کا، لاٹھی اپنی، فَإِذَا، تو یکایک ہیا، تلقفو، تو وہ نگل رہا تھا، ما یأفکون، اس سے جو وہ گھڑ کر لے کر آئے تھے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو دو واضح جو نشانیاں دی گئی تھی، ایک تو تھا وہ لاٹھی ان کی جو اژدہا بن جاتی تھی، اور اس کے علاوہ ہاتھ تھا ان کا جو وہ اس کو اپنی انڈرآرم میں ڈالتے تھے اور باہر نکالتے تھے تو وہ شائن کرنے لگ جاتا تھا۔ تو ثابت ہو گیا حق اور باطل الگ ہو گیا، تو جو تھے وہ عمل کرنے والے۔ تو کیا ہوا؟ جو ان کا جادو تھا وہ تو یقیناً جادو تھا، اور جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتا ہے آنکھ کا دھوکا، وہ تو illusion ہوتا ہے۔ مگر جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ معجزہ تھا، اور نیچرلی وہ پاورفل تھا۔ تو غلبو، پس مغلوب کر دیے گئے، ہنالکا، اسی جگہ سے، وانقلبوا، اور وہ پلٹے صاغرین، ذلیل ہو کر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ اب چونکہ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں یہ تو کوئی سپر چیز ہے، یہ کوئی عام جادو ٹائپ چیز نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً جیسے ہی حق کو دیکھا فوراً پہچان گئے، بے اختیار سجدے میں چلے گئے، کیونکہ وہ اپنے پروفیشن کو اچھے طریقے سے جانے والے تھے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہی معجزہ ہے۔ انہوں نے کہا ایمان لائے ہم رب العالمین پر،
تو نشانی کو دیکھ کر علم کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایکسپٹ کر لیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بظاہر تو وہ جادوگر ہیں بائی پروفیشن، مگر اللہ پاک جس کو چاہے علم اور ہدایت کے نور سے نواز دیں۔ تو کبھی بھی لوگوں کے بارے میں ہم نے بدگمانی نہیں کرنی، اور کبھی بھی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے سے رکنا نہیں ہے۔ اللہ پاک جب چاہیں گے اسلام کی طرف توفیق دے دیں گے انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی یہ ہم نے بھی اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ جب اللہ کا کلام ہمارے سامنے آ رہا ہے، اب ہم اس میں سے روز اتنے احکامات پڑھتے ہیں، تو اس میں سے کتنی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو میں جلدی سے ایکسپٹ نہیں کر پا رہی؟ اپنے آپ سے ہم نے یہ سوال کرنا ہے۔ جو رب ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، کہا فرعون نے ایمان لائے تم اس سے پہلے کہ میں اجازت دے دوں تمہیں؟ بے شک یہ البتہ چال تھی، چال چلی تم نے یہ شہر میں تاکہ تم نکال لے جاؤ اس سے اس کے رہنے والوں کو، تو عنقریب تم جان لو گے۔ تو اس کی کنٹرولنگ نیچر تھی فرعون کی، اس نے کہا کہ جب تک میرا حکم نہیں ہوگا تم کیسے ایمان لے کر آ سکتے ہو؟ اور کیا کیا؟ ہر متکبر کیا کرتا ہے جب وہ ہارنے لگ جاتا ہے تو پھر دھمکیوں پہ اتر آتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو کیا کہا اس نے 194 آیت میں؟ البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے مخالف سمت سے، پھر البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں سب کے سب کو۔ اور انہوں نے کہا انا بے شک ہم الی ربنا طرف اپنے رب کے منہ قالبون، البتہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ انہوں نے اس کانسیپٹ کو اتنی جلدی سمجھ لیا، انہوں نے کہا مرنا تو ہے ایک دن، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم ہمیں مار دو، کیونکہ مرنا تو ہے، جانا تو ہے اللہ کی طرف سب نے۔ اور نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے مگر یہ کہ ایمان لائے ہم نشانیوں پر اپنے رب کی جب وہ آئیں ہمارے پاس۔ ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا انڈیل دے ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا اور فوت کر ہمیں مسلمین اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ سچے ایمان کی طاقت سے دنیا کا بڑا سا بڑا نقصان جو ہے وہ نقصان نہیں لگتا۔ اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ صبر مانگ رہے ہیں، کیونکہ نیچرلی ان کو مشکلات تو فیس کرنی پڑے گی، ان کو یہ تو اندازہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آزمائش جتنی بڑی ہو اس کے لیے اتنا زیادہ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنا ہے۔ یہ ایک بہترین نعمت ہے، اس کی وجہ سے انسان کے دل کو اطمینان، یقین اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور بے یقینی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور کہا سرداروں نے قوم میں سے فرعون کی، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ وہ فساد پھیلائیں زمین میں، اور چھوڑ دے تجھ کو اور تیرے الہوں کو؟ اس نے کہا ضرور ہم خوب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، اور بے شک ہم اوپر ان کے زبردست ہیں۔ اب بات کیا تھی؟ آیت نمبر 127 بھی، اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے اپنے بھی کچھ معبود تھے جن کی وہ خود پرستش کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ میری عبادت کرو، اور اس نے اپنے سیپریٹ معبود بھی رکھے تھے جن کی وہ عبادت کرتا تھا۔ اور چند نوجوان تھے، یہ جو جادوگر جو تھے نا، وہ ایمان لے کر آئے۔ اب اس میں ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اصحاب کہف کے نوجوان یاد آ رہے ہیں آپ کو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یوتھ ہوتی ہے نا وہ حق پر ہوتی ہے۔ کیسے حق پر ہوتی ہے؟ کہ وہ فطرت پہ پیدا ہوئی بھی ہوتی ہے، تو جیسے جیسے دنیا کا رنگ اس پہ چڑھتا جاتا ہے تو وہ پھر ڈسٹریکٹ ہونے لگ جاتی ہے، اور جتنا وہ چھوٹی ایج میں ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب یہ جو جادوگر تھے، آپ ایک دم کیسے ان کے سارے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے تھے؟ کیونکہ حق جیسے انہیں نظر آیا، کیونکہ اللہ پاک نے فطرت میں ہمارے توحید تو ڈالی ہے، ہر ایک کے اندر اس کا پائلٹ فلیم جل رہا ہے نا۔ تو جیسے جیسے پھر انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے وہ فلیم جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور اگر وہ غلط بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ایمان کی جو حرارت تھی وہ بجھنے لگ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ان کو کیا پرابلم آیا تھا کہ تمہاری سویلائزیشن ختم ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مدد مانگو تم اللہ سے اور صبر کرو۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی بات کی تھی نا انہوں نے، بے شک زمین اللہ ہی کے لیے ہے، وہ وارث بناتا ہے اس کا جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور انجام اس کے لیے ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اچھا انجام تقوی والوں کا ہوگا۔ اور فرعون کی دھمکیوں پر قوم کو تسلی دی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا کہا ہے۔ اور اس لیے ایسے حالات میں صبر اور صلاح، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، 2 دفعہ ہم نے الحمدللہ یہ لیسن پڑھ لیا پچھلے پاروں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی نہ کوئی پرابلم آتی تھی چھوٹی یا بڑی، تو آپ بھی فوراً نماز کی طرف رجوع کرنے والے بن جاتے تھے۔
ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں جب کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں، سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں یا نماز کی طرف جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اذیت دیے گئے ہم اس سے پہلے کہ تو آئے ہمارے پاس، اور بعد اس کے جو تو آ گیا ہمارے پاس اس نے جواب دیا قریب ہے رب تمہارا کہ وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور جانشین بنائے تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے کس طرح تم عمل کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، ہر طرف سے پریشانی، کہیں پہ کوئی روشنی نہیں، مگر ہم نے بھی ایسا بننا ہے کہ جتنے بھی ٹف سچویشن آ جائے اپنے اللہ پر توقع رکھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور مایوس بالکل نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور مایوسی کا جو وسوسے ہیں وہ شیطان دلوں میں ڈالتا ہے انسان کے۔ البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے آل فرعون کو 7 قحط سالیوں کے اور پھلوں کی کمی سے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ تو امتحانوں سے گھیر لیا گیا آل فرعون کو، تو جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، غفلت سے اس کو ٹالنا نہیں ہوتا۔ توبہ، صبر، استغفار جو ہے کرنے کے بجائے عام انسان کیا کرتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی پریشانی آئی، چلو آؤٹنگ پہ چلتے ہیں، آج مووی دیکھ کر آتے ہیں، چلو کھانا کھانے چلیں۔ تو کیا جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے انٹرٹینمنٹ کے بجائے کیا کریں؟ غم غلط کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ وَإِذَا پھر جب جاءتہم الحسنۃ جب آئی ان کے پاس بھلائی، قالوا وہ کہتے لنا ہذہ یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر پہنچتی انہیں کوئی برائی تو وہ بدشگونی لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اور اس سے جو ساتھ تھے ان کے، خبردار بے شک نحوست ان کی اللہ کے پاس ہے، اور لیکن اکثر ان کے وہ نہیں جانتے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان میٹرز کو ان کی اصل رخ سے نہیں دیکھتا تو وہ اپنی اصلاح پر فوکس نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ بلیم گیم سٹارٹ کر دی۔ جب کچھ غلط ہوا ہے، اگر ان کے اوپر کسی قسم کی قحط سالیاں آئی ہیں اور پھر مالوں کی کمی ہو گئی ہے، پھلوں کی کمی ہو گئی ہے، تو کیا کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنی غلطی کو نہیں دیکھا، اس کو نظر انداز کیا اور ذمہ داری دوسروں پر ڈال دی۔ کرنے کا کام تھا اللہ کی طرف رجوع کرتے، توبہ استغفار کرتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری پرابلم ان سے دور کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کو پکڑنا شرک ہے اور ہمیں برے شگون سے روک دیا گیا ہے، توکل اللہ پر کرنا ہے۔ اسی لیے کسی کالی بلی کا رستہ میں سے گزرنا، نمبر 13، پھر ٹوٹا ہوا شیشہ، بلی کا رونا، جانوروں کا مر جانا، ان ساری چیزوں سے نحوست لینا جو ہے وہ شرک ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یوکے میں ہم سنتے ہیں کہ وہاں پر 13 نمبر کی بلڈنگ نہیں ہوتی نا، کہ وہ اتنا اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ہمارا دین ایسا ہمیں نہیں سکھاتا، وہ کہتے ہیں جو بھی تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اور وہ اللہ کے اذن سے ہوگا۔ ہاں، صدقہ اور دعا، یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ اتنی پاور رکھتی ہیں کہ وہ تقدیر کو بھی ٹرانسفارم کر سکتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا جو بھی تو لائے گا ہمارے پاس کوئی نشانی کہ تو مسحور کر دے ہمیں ساتھ اس کے، تو نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ تو بھیجا ہم نے ان پر مزید کیا کیا آزمائشیں آئی ہیں جی، ٹیسٹ، بلکہ آزمائش نہیں کہیں گے اس کو، سزائیں کہیں گے۔ طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، نشانیاں الگ الگ۔ تو انہوں نے پھر بھی تکبر کیا اور تھے وہ لوگ کیسے مجرم۔ تو اتنا سب کچھ آنے کے بعد ہوتا کیا تھا؟ ایک عذاب آتا تھا ان پر، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے بھاگے جاتے تھے کہ ہمارے لیے توبہ کریں، وہ دعا کرتے تھے، وہ ٹل جاتا تھا عذاب، پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر غلط کاموں کی طرف نکل آتے تھے، چل پڑتے تھے۔ تو اسی طرح پیدر پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مختلف قسم کی سزاؤں میں ڈال دیا۔ اور کہتے ہیں اتنے مینڈک ہو گئے تھے کہ وہ ان کے منہ تک میں چلے جاتے تھے۔ اور مینڈک آپ دیکھیں تو چھوٹا بیبی ہوتا ہے چائلڈ بول، وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں تعداد میں، اتنے زیادہ ہو گئے تھے۔ اور پھر ہر طرف خون ہی خون ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیں خون کی کیسی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے، کتنا بڑا یہ ایک نشانی تھی ان کے لیے اگر وہ سمجھنا چاہتے اس سے۔ مگر کیسی ڈھیٹ کون تھی کہ وقتی طور پہ بات سمجھتی تھی اور پھر دوبارہ چل پڑتی تھی اسی بات پر۔ اور جب واقع ہوا ان پر عذاب، کہنے لگے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بوجہ اس کے کہ اس نے عہد کیا پاس تیرے، البتہ اگر ہٹا دے تو ہم سے عذاب، البتہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے تجھ پر، اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پھر جب ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب کو ایک وقت تک، تو وہ پہنچنے والے تھا اسے جسے یکایک، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عہد کو توڑ ڈالتے تھے۔ تو عذاب ہٹاتے تو پھر عہد توڑ ڈالتے تھے۔ اس کے بیچ میں کافی سالوں کی مہلت تھی، یہ بات ہم سب سمجھیں، ورنہ یہ ہوتا نا کہ جی ایک کے بعد ایک، ایسا نہیں تھا۔
ایک عذاب آتا تھا، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتے تھے، توبہ قبول ہوتی تھی، پھر اس کے بعد کافی ٹائم ان کو دیا جاتا تھا، مہلت میں مہلت دی جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صبح و شام عذاب آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، تاکہ وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کریکٹ کر لیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب انسان کے اندر کوئی خیر کی رمق یا چنگاری نہیں رہتی، تو پھر ان کی غفلت کی وجہ سے ان کو پھر ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو پس انتقام لیا ہم نے ان سے، غرق کر دیا ہم نے انہیں سمندر میں، بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، اور وہ تھے اس سے غافل۔ وَأَوْرَثْنَا، اور وارث بنایا ہم نے، القوما، ان لوگوں کو، الذین، وہ جو کانوا تھے وہ، یستضعفون، وہ کمزور سمجھے جاتے، کون تھے یہ؟ بنی اسرائیل، مشارق الارض، زمین کے مشرقوں کا، ومغاربہا، اور اس کے مغربوں کا، اور وہ جو برکت دی تھی ہم نے اس میں، تو پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی بھلائی والی اوپر بنی اسرائیل کے، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، اور برباد کر دیا ہم نے جو تھا بناتا فرعون اور اس کی قوم، اور جو کچھ تھے وہ بلند کرتے، یعنی کیا کیا، کیا بلند کرتے تھے؟ بڑی بڑی جو عمارتیں بناتے تھے، بڑا بڑا جو ان کا انفراسٹرکچر تھا، سب کا سب جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ پھر آرے فرعون کو ڈبو دیا گیا، اور بنی اسرائیل کو وہاں سے بچا لیا گیا، اور پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو وہ آئے ایسے لوگوں پر جو جمے بیٹھے تھے بتوں پر، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، بنا ہمارے لیے کوئی الہ جیسا کہ ان لوگوں کے لیے ایک الہ ہے۔ کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو بہت جہالت برتتے ہو۔ تو بنی اسرائیل کے پیچھے صبر کی تعریف کی گئی، مگر ساتھ ہی کیا ہوا کہ جو چیز ان کے اندر ویک تھی، ادھر سے امتحان آیا ان کا۔ یہ بات ہم سب کے لیے بھی لیسن ہے کہ انسان کے کیریکٹر میں، اس کی پرسنالٹی میں جو چیز ویک ہوتی ہے، وہاں سے اس کا امتحان لیا جاتا ہے، تاکہ اللہ پاک چیک کریں، بندہ خود بھی سمجھے کہ اچھا یہ کانسیپٹ جو تھا نا میرا بھی ایمان کے معاملے میں، ابھی میں اتنی اسٹرینتھ پہ نہیں تھی، تو یہاں سے پھر میرا ٹیسٹ آیا۔ تو پھر کیا ہوا، جیسے ہی ان کو ملا، اپرچونٹی ملی، تو فوراً اپنی جو پرانی بت پرستی کا ان کو فیورٹ ان کا کام تھا، وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ایسا بت چاہیے جو کہ خدا کا اوتار ہو، اور اس کے ذریعے ہم اللہ کو پہنچیں۔ کیونکہ وہی بات ہے نا، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوئے تھے ابھی تک ان کے دل سے چیز کو، اور جب تک آپ پچھلے کانسیپٹس کو ختم نہیں کریں گے نا، نیا کانسیپٹ جو بھی آپ سیکھیں گے دین کا، وہ آپ کے اندر جو ہے نا ہارٹ کے اندر پریویلنٹ نہیں ہوتا، پھر وہ راسخ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو میں کہا جاتا ہے راسخون فی العلم کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو پکے ہوتے ہیں اپنے کانسیپٹ میں، جب وہ ایک چیز کو جڑ جاتے ہیں پھر اس کو وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ بے شک یہ سب برباد ہونے والے ہیں جو ہیں اس میں وہ باطل کام کرتے، اور جو کچھ ہیں وہ عمل کرتے ہیں۔ کیا غیر اللہ کے میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی الہ، حالانکہ اس نے فضیلت بخشی تمہیں تمام جہان والوں پر؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وارن کر رہے ہیں کہ تم تو وہ لوگ ہو جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے تمام جہانوں پر، کہ تم امت مسلمہ، جیسے ہم امت مسلمہ ہیں ویسے یہ بھی امت مسلمہ تھے نا، کہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے دین کا پیغام سب تک پہنچانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں تو اللہ پاک نے اس کام کے لیے سلیکٹ کر لیا، اور اب تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے جو ہے وہ بت لے کر آؤں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، وہ خوب قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی بہت بڑی۔ تو جہاں نعمت اللہ کی طرف سے ہے ایک امتحان، ان نعمتوں میں اگر اصلاح نہ کریں اور اپنے آپ کو ڈسٹریکٹڈ رکھیں، تو اللہ پاک اس نعمت کو جو ہے وہ وہی امتحان بنا دیتے ہیں۔ اور ان کا کیا تھا کہ یہ ایک سال جو لڑکے پیدا ہوتے تھے بنی اسرائیل میں، ان سب کو قتل کر دیا جاتا تھا، ایک سال چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو جو آپ صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ہارون علیہ السلام، وہ اسی ایئر پیدا ہوئے تھے جس ایئر جو ہے لڑکوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہر سال قتل کر دیں گے، مگر پھر کچھ جو فرعون کے ہیلپرز تھے یا اس کے درباری تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہر سال مردوں کو ختم کر دیں گے، تو جو ہمارا اتنا بڑا انفراسٹرکچر کا کام ہے، اور جو ہماری اتنی خدمت ہے، اور جو ہم اتنی ہائی رائز بلڈنگز بنا رہے ہیں، اس کو کون بنائے گا؟ تو پھر اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تو آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے نا کہ کیسے اللہ پاک نے ان کو پروٹیکٹ کیا تھا، کہ فرعون کے ہی گھر میں ان کی جو ہے وہ پرورش ہوئی تھی۔ وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا، اور پورا کیا ہم نے انہیں 7 10 کے، یعنی 40،
اور پورا ہوا مقرر وقت اس کے رب کا 40 رات کا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے، جانشینی کرو میری قوم میں، اور اصلاح کرو، اور نہ تم پیروی کرنا فساد کرنے والے رستوں کی، فساد کرنے والوں کی۔ 142 صحرائے سینا سے کوہی طور کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، پہلے 30 ڈیز کا کہا اور پھر 40، تاکہ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھیں، دن رات عبادت کریں، غور و فکر اور تدبر کریں۔ اور کوہ طور پر تو کوئی بھی نہیں جاتا تھا نا، وہ ایک آئسولیٹڈ جگہ تھی۔ اور آپ یہ چیز نوٹس کریں گے کہ جب کبھی بھی آپ جائیں ماؤنٹنس پر، آپ سمر بریک کے دوران جائیں یا ویسے انجوائے کرنے جائیں، تو وہاں پر آپ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ کنیکشن فیل ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اپنا۔ وہاں پر خاموشی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی اور نہیں ہوتی۔ تو زندگی میں یہاں پر ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ جب زندگی میں انسان نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو اس کام کرنے کے لیے اپنے اندر اسٹرینتھ پیدا کرنی ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروائی۔ علم اور عبادت پر ان کا فوکس کروایا، روزے رکھے انہوں نے، غور و فکر کیا انہوں نے، کیونکہ کوہ طور پر تو کوئی بفے سسٹم تو نہیں تھا نا، اس پر کیا پکتا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں تو فوراً کھانوں پینے کی فکر پڑ جاتی ہے۔ پھر 30 راتوں کی خلوت جو ہے وہ انسان کے اندر قوت بھی پیدا کرتی ہے، اللہ سے مناجات۔ پھر کوئی عادت بدلنی ہو، اچھی عادت ڈالنی ہو اور بری جو ہے اپنی زندگی سے ایلیمینیٹ کرنی ہو، تو 30 to 40 ڈیز کا جو ٹائم سپین ہے یہ بہترین ہوتا ہے۔ جیسے انشاءاللہ اب ہم رمضان میں کریں گے، پہلے اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، برائیوں کو چاپ ڈاؤن کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے جو شخص دنیا اورینٹڈ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ آئسولیشن میں جاتا ہے نا، اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو پھر وہ زیادہ آخرت اورینٹڈ ہو کے نکلتا ہے، پھر اس کا فوکس صرف ایک ہی ہوتا ہے نا۔ جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر، تو کلام کیا اس سے، اس کے رب نے کہا، اے میرے رب دکھا مجھے کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ فرمایا ہرگز نہ تم دیکھ سکو گے، لیکن دیکھو طرف پہاڑ کے، پھر اگر وہ قائم رہے اپنی جگہ پر تو ان قریب تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ پر، تو اس نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، تو گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش میں آیا اس نے کہا، پاک ہے تو، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پاک ہے تو، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف اور میں سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں سے۔ کہتے ہیں کہ ایک فنگر کا جو نیل ہے اس کا ایک سیکشن کے برابر صرف لائٹ آئی تھی، تو جس کے بعد کیا ہوا، پہاڑ جو ہے وہ دھس گیا اندر، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا، اے موسیٰ بے شک میں نے چن لیا ہے تجھے لوگوں پر، ساتھ اپنے پیغامات کے اور ساتھ اپنے کلام کے، پس لے لو جو دیا میں نے تجھے، اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے۔ اور پچھلی آیت سے ہمیں یہ بھی لیسن مل رہا ہے یا ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے آؤٹ آف ریسپیکٹ صرف دیکھنا چاہا تھا اللہ تعالیٰ کو، ان کے اندر بنی اسرائیل والی کو کراس کوشچننگ نہیں تھی۔ اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ریئلائز کر لیا کہ اللہ پاک کی تو وہ طاقت ہے اور وہ پاور ہے کہ عام انسان اس کو اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتا، تو فوراً اس پر کیا کیا، توبہ کر لی، فوراً رجوع کر لیا اللہ کی طرف۔ تو آیت نمبر 144 میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز آ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے دیدار سے منع کیا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، یعنی کہ جیسے انہوں نے ریئلائز کر لیا اب فوراً مان لیا۔ تو اللہ پاک نے پھر کیا کیا، انہیں اس سے بڑی بھلائی عطا کر دی۔ تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ ہمیں کامیابی کس راستے سے ملنی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہونا، نیکیوں کو پا لینا۔ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو یقیناً اس میں ہمارا ہی کوئی نہ کوئی بھلا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو چاہ رہے تھے کہ میں اللہ کو دیکھوں، مگر نہیں دیکھ پائے، انہوں نے اس چیز کو فوراً ایکسیپٹ کر دیا۔ تو ہم نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے کہ بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی ہے، مگر بہت دعائیں کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی چیز ہماری فلفل نہیں ہو رہی، تو یقیناً اس میں ہمارے لیے ہی کوئی بہتری ہے، ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کم فہم ہیں، ہم کم عقل ہے، ہم تو فیوچر نہیں جانتے نا، ہم تو 1 گھنٹے بعد کیا ہونے والے ہم تو اس کو بھی نہیں جانتے، رائٹ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خالق و مالک ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے۔ تو تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرنا جو ہے وہ انسان کے خشوع میں اور اضافہ کرتا ہے۔ مناجات کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے سرگوشیاں کرنا، آگے آ رہی ہیں رمضان کی راتیں، ان میں زیادہ سے زیادہ یہ کام کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل قریب ہو جانا ہے۔ جیسے ذکریہ علیہ السلام نے بھی کیسے دعا کی تھی، اذ نادى ربہ خفیہ، چپکے چپکے سے اپنے رب سے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو اسٹرانگ بھی کرنا ہے۔ لکھ دی ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور تفصیل
واسطے ہر چیز کے، تو پکڑ لو اس کو مضبوطی سے، اور حکم دو اپنی قوم کو وہ لے لیں اس کے بہترین حصے کو، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں گھر فاسقوں کا۔ تو جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسٹ انہیں انسٹرکشنز دی، وہ کیا تھی، وہ کیسی تھی، وہ لکھی ہوئی ان کو دے دی گئی تھی، اور ان سے کیا کہا گیا تھا کہ آپ ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر اس پر پریکٹیکل کریں۔ تو ہم نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے کہ جب قرآن مجید اب ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، الحمدللہ، ہم اس کو روز پڑھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس پہ غور کریں۔ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ قرآن پڑھتے ہیں ہمیں اور طرح سے سمجھ آتا ہے، جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے، ہمارے تجربات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، سچویشن بدلتی ہے، میچورٹی آتی ہے، ویسے ویسے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بھی جو ہے وہ چینج ہوتی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ اور ڈیلی کے معاملات کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے اپنے لیے لیسنس لینے ہیں۔ آیت نمبر 146، سأصرف ان قریب ہم پھیر دیں گے، ان آیاتی اپنی نشانیوں سے، الذین ان لوگوں کو جو یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے۔ اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی، نہیں وہ ایمان لے کر آئیں گے اس پر، اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا، نہیں وہ بنائیں گے اس کی طرف رستہ کوئی، یعنی کہ اس کو فالو نہیں کریں گے۔ اگر وہ دیکھ لیں راستہ گمراہی کا تو وہ بنا لیں گے اس کو راستہ، یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور وہ اس سے غافل تھے۔ تو اس آیت نمبر 146 میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ متکبر شخص کبھی بھی علم نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، جو مجھے آتا ہے، وہ بہترین ہے، وہ کامل علم ہے، اور باقی جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور ملاقات کو، آخرت کی، تو ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو تھے وہ عمل کرتے۔ ایک آیت کو جھٹلانا تمام اعمال کے ضائع ہو جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بہت بڑی وارننگ آ گئی ہے اس آیت نمبر 147 میں ہمارے لیے۔ بنا لیا قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی اس کے پیچھے سے اپنے زیورات سے ایک بچڑا، جسم والا، اس کی گائے کی آواز بھی تھی۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ نہیں کلام کرتا ان سے، اور نہ وہ رہنمائی کرتا ہے ان کی کسی بھی رستے کی طرف، تو انہوں نے بنا لیا اس کو معبود، اور تھے وہ ظالم۔ اب یہ کیسے بنا تھا، سامری نے جو ہے ہیلپ کی تھی۔ سامری جو تھا وہ ایک جادوگر تھا، اور یہ ہوا کیا تھا کہ جب فرعون اس کے مظالم سے بچ کر یہ نکل کر آئے تھے، تو کیا ہوا تھا، آتے آتے یہ کچھ زیورات اٹھاتے لے آئے تھے، پھر انہوں نے یہ سامری کو دے دیے، اور قوم نے اس کو سپورٹ کیا، اور پھر سامری نے ایسی گائے بنائی تھی جو کہ گولڈ کی بنی ہوئی تھی، اور اس کے اندر سے جب ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی، اور کچھ اس نے اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا تھا کہ جب ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی۔ انہوں نے کہا لو جی یہی ہمارا خدا ہے، کیونکہ ابھی ان کے کانسیپٹ ویک تھے نا، اور پھر اس کی عبادت انہوں نے جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ جب اچھے پروجیکٹس کا حصہ بنتے ہیں نا تو اس کا اچھا ریوارڈ ملتا ہے، برے پروجیکٹ کا حصہ بنیں گے تو پھر نیچرلی وہ ہمارے لیے گناہ جاریہ کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ جس طرح جو بنی اسرائیل قوم تھی اس نے سامری کی ہیلپ کی تھی اس کو گولڈ دے کر، جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک تحقیق وہ بھٹک گئے ہیں، کہنے لگے یقیناً اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے اور نہ اس نے ہماری بخشش کی تو ہم البتہ خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو گناہ کے بعد وہ جیسی اس کو ریئلائز کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں اور اس کو ندامت بھی ہو جاتی ہے۔ ولما اور جب رجع پلٹا موسیٰ علیہ السلام الی قومی ہی طرف اپنی قوم کے، غضبانہ بہت غصے سے، اسفا افسوس کرتے ہوئے اس نے کہا کتنی بری ہے جو تم نے جانشینی کی میرے جانے کے بعد، کیا جلدی کی تم نے حکم سے اپنے رب کے؟ تو اس نے ڈال دی تختیاں اور اس نے پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا اور وہ کھینچنے لگا اسے اپنی طرف۔ اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے کمزور سمجھا مجھے اور قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتے مجھے، پس نہ تو ہنسا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ تو شامل کر مجھے ساتھ ان لوگوں کے جو کہ ظالم ہیں۔ قال رب اغفر لی، کہا اے میرے رب بخش دے مجھے، ولی اخی میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور بے شک تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے، ہمارے لیے اس میں یہ لیسن آ گیا، جیسے ہی معذرت پیش کی فوراً انہوں نے غصے کو دور کر دیا اور فوراً ان کی سوری کو ایکسپٹ کر لیا، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ
معافی مانگ لی۔ آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں ہمارے لیے ہر ایک آیا کے اندر رول ماڈل موجود ہے، اگر ہم اس سے اپنے لیے کوئی لیسن لینا چاہیں تو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غصے کو فوراً دبا کر اس کو ری ڈائریکٹ کر لینا چاہیے، جب بھی غصہ آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اور جس پر غصہ آئے اس سے معاف کر دینا چاہیے، اسپیشلی اگر دوسرا شخص جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، العجلہ بچڑے کو معبود، ان قریب ہم پہنچائیں گے انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے اور رسوائی زندگی میں دنیا کی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مفترین، جھوٹ باندھنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور وہ ایمان لے آئے، تو بے شک رب آپ کا بعد اس کے بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تھم گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، اس نے لے لی تختیاں، یعنی جو مینیوسکرپٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے تھے، یعنی وہ ٹیبلٹس کی شکل میں تھے، اور ہدایت اور رحمت تھی ان کے رب کی طرف سے، اور وہ جو اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ جیسے ہی غصہ فوراً ہی ٹھنڈا ہو گیا تو انا کا شکار نہیں ہوئے، تختیوں سے جو ہے وہ ہدایت لی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ لوگوں کو پہنچانا شروع کر دیا۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی جو ہے، جب انسان کی روٹس میں یہ آ جاتا ہے نا اللہ کا خوف، تو پھر وہ جلدی سے ہی لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور جلدی سے غصے کو تھوک بھی دیتا ہے۔ منتخب کر لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے مقرر وقت کے لیے، پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، اس نے کہا اے میرے رب، اگر چاہتا تو ہلاک کر دیتا تو انہیں اس سے پہلے، اور مجھے بھی کیا تھا، اور اور مجھے بھی، کیا تو ہلاک کرتا ہمیں بوجہ اس کے کچھ نادانوں نے جو کیا ہم میں سے؟ نہیں، مگر یہ آزمائش تھی تیری، تو گمراہ کرتا ہے اللہ ساتھ اس کے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ انتا ولینا، تو ہی دوست ہے ہمارا، فغفر، پس بخش دے ہمیں، لنا ہمیں، ہمارے لیے، وارحمنا، اور رحم فرما ہم پر، وانتا خیر الغافرین، اور تو بہتر ہے بہت بخشنے والا ہے۔ تو کوہ طور پر گئے تھے، مطالبہ کیا تھا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو کیا ہوا؟ پھر ہی ہم ایمان لے کر آئیں گے، تو اس گستاخی کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا۔ اور لکھتے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں، بے شک ہم رجوع کیا ہم نے تیری ہی طرف، فرمایا عذاب میرا میں پہنچاتا ہوں اس کو جسے میں چاہتا ہوں، اور رحمت میری چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، بس ضرور میں لکھ دوں گا اسے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے ہی، ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو سارا سال جو ہے یہ زکوٰۃ کیسے ہم نے ادا کرنی ہے؟ پورا سال فسکل ایئر گزرنے کے بعد 7.5 تولہ سونا اور 52 تولے چاندی اس کے اوپر کیلکولیٹ کر کے اس کو فوراً ادا کرنا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، تو کچھ لوگوں نے اپنی اس کے حساب سے اس کو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں، الرسول، اس رسول کی، النبی الامی، نبی کی جو امی ہے، الذین، وہ جو یجدونہ، وہ پاتے ہیں اسے، مکتوبا، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس سے، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں، وہ حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور وہ روکتا ہے انہیں برائی سے، وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو اور وہ حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کو، اور وہ اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ کو، اور وہ توق، وہ جو تھے وہ ان پر، اور وہ جو ایمان لائے اس پر اور انہوں نے قوت دی اسے اور انہوں نے مدد کی اس کی اور انہوں نے پیروی کی اس کے نور کی، اور وہ جو نازل کیا گیا ساتھ اس کے، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہدایت جو ہے وہ نور ہے، اور بوجھ کس چیز کا ہوتا ہے؟ انسان پر گناہوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گلٹ کانشیس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا دین ایک خوبصورت اور بیلنس دین ہے، جس میں جب بھی ہمارے سے کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کر لیں گے تو وہ گلٹ جو ہمیں تنگ کر رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی، بے شک میں، رسول اللہ، رسول ہوں اللہ کا، الیکم، تمہاری طرف، جمیعا، سب کے لیے، وہی ہے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلمات پر اور اتباع کرے اس کی، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ سب وہ ہدایت پا جائیں۔
تو ہدایت کا راز کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، پختہ یقین رکھ کر، آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کر کر، سنتوں پر عمل کر کر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو کامیابی کی کنجی ہمیں یہ دے دی گئی۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ تھا، وہ رہنمائی کرتا تھا ساتھ حق کے اور عدل کے۔ تو یہاں پر مینشن کر دیا گیا کہ پوری قوم ایک جیسی نہیں تھی، کچھ اس میں سے اچھے لوگ بھی تھے۔ الگ الگ کر دیا ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں جماعتیں بنا کر۔ وہی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے، جب پانی مانگا اس کی قوم نے کہ مارو اپنا عصا پتھر پر، اور پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے۔ تو جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا، اور نازل کیا ہم نے ان پر من اور سلوا۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کی ہم نے تمہیں، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا، اور لیکن تھے وہ اپنی ہی جانوں، یعنی اللہ پر کسی نے ظلم نہیں کیا، وہ اپنی ہی جانوں پر وہ کون تھے؟ یظلمون، ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب کہا گیا ان سے تم ٹھہرے رہو اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں کہیں سے تم چاہو، تو انہوں نے کہا حتتن، بخش دے ہمیں، اور داخل ہو جاؤ دروازوں سے، کیسے؟ سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، اور سنزید المحسنین، ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان الا الاحسان، جو کسی پر احسان کرتا ہے دراصل وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہوتا ہے۔ بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے بات کو، سوائے اس کے جو کہی گئی تھی انہیں، تو بھیجا ہم نے اس پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے جو تھے وہ ظلم کرتے۔ اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں، وہ جو تھی وہ کنارے پر سمندر کے، جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن، جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں دن ہفتے کے، تو ظاہر ہو کر، اور جس دن وہ ہفتے کے دن یعنی کہ سبت والے دن نہیں وہ آتی تھی ان کے پاس، اسی طرح ہم آزماتے تھے انہیں بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی کہ سیٹرڈے کا دن یہودیوں کا مقدس دن تھا، اس دن ان پر ہر طرح کی بزنس ٹرانزیکشن اور معاشی سرگرمی جو تھی وہ ناٹ الاؤڈ تھی۔ اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا کیا، اور وہ ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ مچھلیوں کے لیے جال بچھا دیتے تھے، اور پھر اس میں سے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، اور کہتے تھے ہم نے تو کچھ بھی نہیں ایسا کیا، ہم نے تو کوئی مچھلی نہیں پکڑی۔ ہیلے کرتے تھے، بہانے کرتے تھے، دھوکا کرتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، ان کو بندر بنا دیا۔ ان کی شکلیں جو ہیں وہ بندروں جیسی ہو گئی تھیں، بلکہ کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے بندروں میں ہی ٹرانسفارم ہو گئے تھے۔ اور پھر کیا ہوا تھا کہ ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ جو ابھی پریزنٹ بندر موجود ہے ہماری دنیا میں، یہ وہ نہیں ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کے جو ہے وہ ایوولوشن کی تھیوری، اور یہ وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کو وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سزا دے کر مسخ کر کر ختم کر دیا تھا۔ اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو؟ اللہ ہلاک کرنے والا ہے جنہیں، یا عذاب دینے والا ہے جنہیں، عذاب دردناک یا شدید۔ انہوں نے کہا معذرت کرنے کے لیے طرف اپنے رب کے، اور شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ تو ہوا کیا تھا کہ اس سبت کے واقعے کے بعد وہ جو قوم تھی 3 گروہوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک قوم جو تھی وہ مسلسل نافرمانیاں کرتی چلی جا رہی تھی، یعنی کہ انہیں منع کیا گیا پھر بھی وہ مچھلیاں پکڑتے چلے جا رہے تھے۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ ان کو سمجھاتا رہا کچھ ٹائم، مگر پھر کیا ہوا؟ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اور تیسرا گروہ ایسا تھا جو بدستور نصیحت کرتا رہا، لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہمارے لیے بھی اس میں یہ لیسن ہے، اور ہماری بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو محبت اور حکمت کے ساتھ اچھے کام کی طرف یاد دہانی اور موٹیویشن دیتے رہیں۔ عمل بالمعروف جو ہے وہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ پھر جب وہ بھول گئے جو نصیحت کیے گئے تھے، جس کی نجات دی ہم نے انہیں، جو وہ روکتے تھے برائی سے، پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا، ساتھ عذاب سخت کے بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ تو امر بالمعروف جو ہے وہ نجات کا سبب ہے، اس سے ہم نے یہ سیکھا۔ اور ایک دوسرے کو پہچانے، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے، یعنی کہ مسخ ہو جانے کے بعد انہیں پتا تھا کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ فلاں بندر میں ٹرانسفارم ہو گیا، مگر ان کی اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اب دوبارہ کسی بھی ٹریٹمنٹ کے تھرو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ مسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آل ٹوگیدر ٹرانسفارم ہو گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس سے، تو وہ روک دیے گئے اس سے، اور کہا ہم نے انہیں ہو جاؤ بندر ذلیل۔
تو جب خبر دی آپ کے رب نے، البتہ وہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن اسے جو چکھائے گا انہیں برا عذاب، بے شک رب آپ کا البتہ جلد دینے والا ہے سزاؤں کو، اور بے شک وہ البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ اللہ پاک کی ذات کا بہترین بیلنس ہے کہ جہاں وہ سزا دیتا ہے اور وہاں پر غلط کاموں پر سزا بھی دیتا ہے اور اچھے کاموں پر جزا بھی دیتا ہے، اور گناہوں پر توبہ کرنے والوں کو بخش بھی دیتے ہیں۔ اللہ پاک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے انہیں زمین میں، گروہ گروہ بنا کر، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور ان میں سے کچھ برے ہیں، یعنی اس کے علاوہ ہے۔ آزمایا ہم نے انہیں ساتھ اچھائیوں اور برائیوں کے، شاید کہ وہ رجوع کر لیں۔ تو پیچھے آئے بعد اس کے ناخلف وارث کتاب کے، وہ لے لیتے ہیں معلومتا اس حقیر دنیا کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ضرور بخش دیا جائے گا ہمیں، اور اگر آتا ان کے پاس معلومتا مانند اسی کے تو وہ لے لیتے اسے۔ کیا نہیں لیا گیا اس سے پختہ عہد کتاب میں کہ نہ وہ کہیں اللہ پر سوائے حق کے، انہوں نے پڑھ لیا تھا جو اس میں ہے، اور گھر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرنے والے ہیں۔ کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ تو اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ رشوت لے کر غلط تفسیر کرتے تھے کتاب کی، لوگوں کی، اور کہتے تھے کہ ہم تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم چونکہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں تو یقیناً ہماری نجات جو ہے وہ تو کنفرم ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا لرننگ ہے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں کتاب کا علم دے دیا تو، اور اگر ہمارے پاس اللہ پاک نے کوئی بڑی بڑی ڈگریز آ گئی، کوئی ہم نے بہت اچھے اچھے کورسز کر لیے، ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، اس کے بعد بھی اگر ہم اس کلام پاک کو اپنی مرضی سے چینج کرتے ہیں، اس کی تفاسیر میں چینجز لے کر آتے ہیں، تو پھر یہ سخت گناہ اور جہالت کا کام ہے۔ تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور معافی مانگ لیں اگر ہمارے سے کوئی زبان سے سلپ ہو گئی ہے۔ والذین، اور وہ جو یمسکون، مضبوطی سے پکڑتے ہیں، بالکتابی، کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، انا، بے شک، لا نضیع، نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کے اجر کو۔ کتاب کو تھام لینا کا مطلب ہے، مضبوطی سے پکڑ لینے کا مطلب ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ نماز کو قائم کرنا، خود بھی پڑھنا، دوسروں کو بھی محبت سے نماز کی طرف بلانا، تو یہ سارے کام کریں گے تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہی لوگ دراصل اصلاح کرنے والے ہیں۔ نماز چونکہ دین کا بیسک ستون ہے، کسی بھی بلڈنگ کا، کسی بھی عمارت کا اگر ایک بھی ستون گر جائے تو عمارت جو ہے وہ گرنے کے قریب ہو جاتی ہے، وہ ایٹ سٹیک ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اپنی نمازوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ جب اٹھایا ہم نے پہاڑ کو اوپر اس کے، گویا کہ وہ ایک صاحبان تھا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بے شک وہ گرنے والا ہے ان پر۔ پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں ساتھ قوت کے، یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی ملے گا کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے۔ اور طور نامی پہاڑ، جو ایک عام یا ایک عام پہاڑ کو بھی کہا جائے گا، وہ ان کو زمین سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر معلق کیا گیا تھا بنی اسرائیل کے۔ مگر کیا ہوتا تھا؟ اچھا آپ نوٹ کریں یہ بار بار کیا کرتے تھے، ان کا ایک اور کیا جرم تھا؟ بھول جاتے تھے۔ ہم بھی بھول جانے کو بڑا کیجول لیتے ہیں۔ انسان کن چیزوں کو بھولتا ہے؟ جن کو وہ امپورٹنس نہیں دیتا۔ اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہمارے سمجھنے کی ہے کہ شیطان بھی باتوں کو بھلوا دیتا ہے۔ تو شیطان کے مرغوں سے بچنے کا طریقہ پہ ہم جانتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار اور فاستعذ، اللہ کا نام لے لیں، فوراً اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دے دیں، اور بھولنے کو جو ہے وہ بہت کیجول نہ لیں۔ ہم آرام سے کہہ دیتے نہیں میں تو بھول گئی تھی، تو اس پر فوراً نادم ہو، پریشان ہو، اور کوشش کریں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں، لکھ کے رکھیں، اور بار بار اس کی طرف ریفر بیک کریں، کیونکہ انسان ہے نسیان سے بنا، بھول جاتا ہے وہ، مگر جو بات ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں وہ یقیناً ہمیں یاد بھی رہتی ہے۔ اہل قرآن وہ ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں کہ اہل قرآن وہ ہیں جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں، صرف اس کو پڑھ کے اور اس کو ریسائٹ کر کے سائٹ پہ نہیں رکھ دیتے۔ تو ہم نے بھی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے انشاءاللہ، اور رمضان میں بھی پڑھنا ہے۔ ہم نے صرف رمضانی مسلمان نہیں بننا، ہم نے 24/7 اور 12 منتھس والا جو ہے مسلمان بننا ہے، کہ رمضان میں بھی قرآن کو اسی طرح پکڑیں گے اور عام دنوں میں بھی انشاءاللہ اس کو پکڑیں گے۔ اور اس کو پکڑنے کا مطلب صرف ہاتھوں میں نہیں پکڑنا، جو شادیوں پہ ہاتھوں پہ پکڑ کے دلہن کو اس کے نیچے سے گزارا جاتا ہے۔ ہاتھ میں پکڑنے کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اس میں اپنے لیے لیسنز نکالنے ہیں۔ جب لیا آپ کے رب نے بنی آدم سے پختہ ہے، ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، اور گواہ بنایا انہیں ان کے نفسوں پر، کیا عہد لیا؟
الست بربکم، کیا ہوں میں تمہارا رب؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ ہم سب نے کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں گواہی دی ہم نے، تاکہ نہ تم کہو قیامت والے دن بے شک ہم تھے، ہم اس پر غافل۔ اب یہ جو عہد الست ہے نا، یہ ہمارے سب کانشیس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو امپلانٹ کیا ہوا ہے۔ تو قیامت والے دن جب انسان کو اس کی میموری واپس دے دی جائے گی تو وہ اس کو ریکال کرتے ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تمام ارواح کو پیدا کیا تو ان سے ایک عہد لیا تھا، اور کیا پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ توحید انسان کی فطرت کے اندر پلانٹڈ ہے۔ یا تم کہو بے شک شرک کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے، اور تھے ہم اولاد اس کے بعد والوں کی، کیا پس تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ اس کے جو کیا غلط کاروں نے؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور پڑھیے ان پر خبر اس شخص کی، دی ہم نے اس کو آیات، فَانْسَلَخَ، پس وہ نکل گیا، منہا اس سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ ویری امپورٹنٹ بات کہ کتاب دی، آیات کا علم دیا، سمجھ بھی لیا، پڑھنے بھی لگا، مگر بھلا دیا۔ جیسے پیچھے ہم بات کر رہے تھے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور سارے عمل چھوڑ کر کیا ہوا؟ برائی کے کاموں میں دوبارہ واپس لوٹ آیا۔ بڑا شوق آیا تھا، حج کیا، عمرہ کیا، نمازیں پوری پڑھنی شروع کر دی، واپس آئے، پھر دنیا پرست ہو گئے، اور ساری جو ہے وہ اپنی روٹین چھوڑ دی، پردہ کرنا شروع کیا تھا وہ چھوڑ دیا، عبادات شروع کی تھی وہ بھی چھوڑ دی، نمازیں پڑھ رہے تھے وہ بھی چھوڑ دی۔ تو یہ کس کی؟ ایسے شخص کی مثال ہے جو کہ سب دین سیکھنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ تو اس کا ساتھی کون بن جاتا ہے؟ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو مزید ڈسٹریکشن کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر چاہتے ہم البتہ بلند کرتے اسے ساتھ اس کے، اور لیکن وہ جھک گیا طرف زمین کے، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یہ اسی کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے جو 175 میں آیا ہے۔ تو مثال اس کی کیسے ہے؟ کتے کی طرح، اگر تو حملہ کرے اس پر وہ زبان لٹکاتا ہے، یا تو چھوڑ دے تب بھی وہ زبان لٹکاتا ہے۔ یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ تو بیان کیجئے واقعات تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہاں پر خواہشات کی پیروی کرنے والے شخص کو اور کس سے مثال دی گئی ہے؟ ایک کتے سے۔ کتنی بھیانک بات ہے یہ، کیونکہ کتے کے اندر لالچ ہوتا ہے، اس لیے اس مثال کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ شخص جو صرف دنیا پرست ہے اور اس کو صرف دنیا سے محبت ہے، تو اس کی مثال اس انسان جیسی ہے، اس کتے جیسی ہے۔ تو دین کی مجالس کو چھوڑ دینا، دنیا کے مال کی طرف پورا فوکس رکھنا، عبرت حاصل نہ کرنا، تو اپنے لیے ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ ثابت قدمی کی دعا کرنے کی۔ جس طرح ہم رمضان میں انشاءاللہ عبادات پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، اسی طرح ہم نے جو ہے اس چیز کو آگے بھی کنٹینیو کرنا ہے اپنی عام روٹین میں بھی۔ کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور وہ اپنے ہی نفسوں پر تھے وہ ظلم کرنے والے۔ میں یہد اللہ، جسے ہدایت بخشے اللہ، فہوا، تو وہی المہتدی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل، اور جسے بھٹکا دے اللہ، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس جس کو ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں میں سے۔ کیوں؟ ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ کیوں اتنی میجورٹی جا رہی ہے جہنم میں؟ ہم سب سوچیں اس پر بیٹھ کے، کیوں انسان اور جن جہنم میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو دل تو دیے مگر وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، اور ساتھ ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، کیسے ہیں؟ کل انعام، چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ غافل ہیں۔ مقصد حیات سے جو شخص غافل ہو گیا وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا۔ پھر دنیا میں کیوں آئے تھے؟ ہم نے دنیا کی باتیں اگر ہمیں نہیں پتا تو بس پھر ہم ڈسٹریکشن کی طرف چل رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہے پیارے پیارے اچھے اچھے نام، تو اس کو ان ناموں سے پکارو، اور چھوڑ دو اس میں الہاد کرنا، اس کے ناموں میں۔ ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو تھے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ان گنت نام اسکالرز بتاتے ہیں، 99 اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، وہ جو ہم
پڑھتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اور بعض علماء نے کئی ہزار نام بتائے ہیں قرآن مجید کو پڑھ کے۔ اور یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کے تھرو ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس شخص کو فقر و فقر لاحق ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے لیے دعائیں مانگے۔ اللہ، رحمان، رحیم، ذی الجلال والاکرام، الحی، القیوم، یا بدیع السماوات، یا سمد، یا احد، ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم نے انشاءاللہ اب بھی دعائیں مانگنی ہے، اور رمضان میں تو اسپیشلی دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے۔ دعائیں جو ہے وہ قبولیت کی طرف زیادہ چلی جاتی ہیں جب اللہ کا نام لے کر اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگی جائے، اور پھر اس کے بعد پھر سے درود شریف پڑھی جائے، تو ایسی دعا جو ہے وہ اس کے قبول ہونے کی پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور ناموں میں الہاد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام، اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ انسانوں کو دے دینا، اور انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، عزا، اللہ کے نام عزیز کو عزا کہہ دیا تھا۔ تو یہ الہاد ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں تجربی کرنا، اپنی طرف سے ناموں میں اضافہ کر دینا، یا ان کو چینج کر دینا، یا ان کو ٹرانسفارم کر دینا، تو اس سے بچنا ہے۔ اور ان میں سے ہیں جنہیں پیدا کیا اور ساتھ اسی کے وہ عدل کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں جہاں سے انہیں علم بھی نہیں ہوگا، یعنی ڈھیل دی جا رہی ہے گریجولی گریجولی گریجولی، اور وہ گریجولی اپنے گناہوں میں آگے جا رہے ہیں، اور پھر کیا ہوگا، ایک دن انہیں اچانک پکڑ لیا جائے گا، اور میں مہلت دے رہا ہوں انہیں، بے شک تدبیر میری بہت مضبوط ہے۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا؟ نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق، نہیں وہ مگر ڈرانے والا کھلم کھلا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور آپ کی سیرت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا جس کے بارے میں انہوں نے سب طرف مشہور کر دیا تھا۔ ایک قبیلے سے ایک شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ ان لوگوں نے اتنے زیادہ پراپیگنڈا کر دیا تھا نا، کہ وہ شخص آیا آپ کے پاس کہ میں ان کا علاج کرتا ہوں، سب ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو کوئی پرابلم ہے، کوئی جنون ہے، مے بی ہی ہیز سم پرابلم، تو میں ان کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں۔ تو جب اس شخص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے اس کو جب کلام پاک پڑھ کے سنایا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ان جیسا تو ٹھیک ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب سے بیسٹ ہے، اور فوراً ایمان لے کر آ گیا۔ یہ ہوتا ہے حق۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا بادشاہت میں آسمانوں اور زمین کی، اور جب پیدا کیا اللہ نے کوئی چیز، اور یہ کہ امید ہے کہ ہو تحقیق قریب آ چکی مدت ان کی، اور ساتھ کس بات کے بعد اس کے وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ جسے بھٹکا دیتا ہے اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں اس کی سرکشی میں، اور وہ کیا کرتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یس الونا کا انساعتی، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایانا مرساہا، کب ہے اس کا ٹھہرنا، کہہ دیجئے بے شک علم اس کا میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر وہی، بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین پر، نہیں وہ آئے گی مگر کیسے، اچانک۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ پورے باخبر ہیں اس پر، کہہ دیجئے بے شک علم اس کا میرے رب کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ساعہ سے مراد ہوتی ہے ایک سیکنڈ، بلکہ سیکنڈ کا بھی ایک فریکشن، اور اتنی جلدی سے قیامت آ جائے گی، اور بہت اچانک آئے گی، اور پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا، یہ پیور اللہ کا پاس ہے اس کا علم۔ کل لا، کہہ دیجئے نہیں، املکو، میں مالک لی نفسی، اپنے نفس کے لیے، نفع ولا ضرر، کسی نفع کا یا کسی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے۔ اگر ہوتا میں جانتا غیب کو، البتہ کثرت سے لے لیتا میں بھلائی میں سے، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان۔ غیب کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، غیب کا علم اتنا ہی اللہ پاک نبی کو پتا، غیب کا علم جانتے ہوتے تو جب خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت دیا گیا تھا تو آپ اس کو کبھی بھی نہ کھاتے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک ہی جان سے، اس نے بنایا اس سے جوڑا اس کا
تاکہ وہ سکون حاصل کرے طرف اس کے. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اسپاؤزز کے اندر ایک دوسرے کا کیا ہے؟ سکون ہے. پھر جب اس نے ڈھانپ لیا اسے، اس نے اٹھایا بوجھل ہلکا، تو وہ بوجھل ہلکا، بس وہ چلتی رہی ساتھ اس کے. یعنی کیا ہوا؟ جب جوڑا اکٹھا ہوا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے پریگننٹ ہو گئی خاتون. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے دعا کی اللہ سے، جو رب ہے ان دونوں کا، البتہ اگر دے دیا تو نے ہمیں یہ صحیح سلامت بچہ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزار ہونے والوں میں سے. تو جب اس نے دیا ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ، تو اس نے بنا لیا شریک اس کے ساتھ. تو بہت بلند تر ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اور انسان کا یہی حال ہوتا ہے نا کہ جب کوئی چیز وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اولاد ہی نہیں کچھ بھی، اور جب اللہ سے وہ مانگتا ہے اور پھر جب اسے مل جاتی ہے تو بس پھر وہ اپنی مرضی کرنے لگ جاتا ہے، جس طرح ان لوگوں نے کیا ہے جن کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے. کیا بھر وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کے لیے کسی بھی مدد کی، اور نہ اپنے نفسوں کی وہ مدد کر سکتے ہیں. اگر تم بلاؤ انہیں طرف ہدایت کی، نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، یکساں ہے برابر ہے تم پر، خواہ تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو. بے شک جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا بندے ہیں تمہاری ہی طرح کے، تو پکارو انہیں، تو چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں اگر ہو تم سچے. تو بت پرستوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، نہ تو یہ کچھ کریٹ کر سکتے ہیں تمہارے جو بت ہیں. تو ان سے پوچھو، ان کو کہو کہ تمہیں کچھ بنا کر دیں، تمہاری بات کا جواب تو دیں. اور پھر اسی طرح ہی وہ تو ایک مجسموں کی طرح پڑے ہوئے، وہ تو خود پتھر کے ہیں. اور اس سے زیادہ ان کی کیا عقل ماری گئی ہے کہ وہ بت جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، چاہے وہ مٹی کے ہیں، چاہے وہ پتھروں کے ہیں، چاہے وہ لکڑیوں کے ہیں، چاہے وہ میٹل کے ہیں، ان کو تو وہ خود بناتے ہیں. تو وہ کیسے انسان کے کام آ سکتے ہیں؟ وہ تو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. کیا ان کے پاؤں ہیں کہ وہ چلیں ان کے ساتھ، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑتے ہوں ساتھ اس کے؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں وہ ان کے ساتھ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں وہ جن کے ساتھ سنتے ہوں؟ کہہ دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر چال چلو میرے خلاف، پھر تم مہلت نہ دیے جاؤ گے. یہاں پر پاؤں، ہاتھ اور کانوں کو اسپیسیفکلی کیوں مینشن کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ علم کے حصول کی کوشش میں ہماری مدد کرنے والے آلات ہیں. آنکھوں سے پڑھتے ہیں نا، پاؤں سے چل کے آتے ہیں قرآن کی کلاس کی طرف، رائٹ؟ اور جسم و جان سے مدد کریں. تو دعا کریں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم اپنے سارے اعضاء جو بھی آپ نے ہمیں عطا کیے ہیں، جو بھی آپ نے ہمیں صلاحیتیں اور فیکلٹیز دی ہیں، یہ سب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کریں اور دوسروں کی مدد کے کاموں میں خرچ کریں. انا ولی اللہ، بے شک اللہ دوست ہے میرا، الذی جس نے نزل الکتاب نازل کیا کتاب کو، وہوا اور وہ یتولی الصالحین اور وہ صالحین کو اپنا دوست رکھتا ہے. تو نیک مومن ہمیشہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دوستی رکھتے ہیں. نیک لوگ جو ہوتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، اور دین اور دنیا کے فائدے بھی ایسے لوگوں کو ملتے ہیں، اور ان کی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ دین کو پریکٹس کرنے والا اور دین پہ چلنے والا بیچارہ ہر وقت کسی ٹراما میں ہی رہتا ہے. ایسی بات تو نہیں ہے. دین پہ چلنے والے بہت مطمئن اور پرسکون اپنی زندگی گزارتے ہیں. والذین اور وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دونی ہی اس کے سوا، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرکم تمہاری مدد کی، ولا اور نہ انفسہم اپنے نفسوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ کسی کام کے کیپیبل ہی نہیں. اگر تم پکارو انہیں طرف ہدایت کی، نہیں وہ سنیں گے. اور آپ دیکھیں گے انہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں طرف آپ کے، حالانکہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، سنی سنائی بات کر لیتے. یعنی کہ جو بت بنا ہوا ہوتا ہے یا کوئی بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بنی ہوئی تو ہوتی ہیں مگر وہ کہیں دیکھ تو نہیں رہا ہوتا نا. وہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، وہ کہاں دیکھ سکتا ہے کسی کی طرف بھی. خذ العفو اختیار کیجئے درگزر کو، وأمر بالعرف نیکی دیجیے اور حکم دیجیے نیکی کا، وأعرض عن الجاہلین اور اعراض کیجیے جاہلوں کو، جاہلین کو اگنور کیجیے. توحید کی راہ میں جب آپ چلیں گے آپ کو مشکلات فیس کرنی پڑیں گی، تو اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ صبر کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اڈاپٹ کریں گے، آپ کی سیرہ کو پڑھیں گے، اور اسلام کی دعوت کے فریضے کو سر انجام دیتے رہیں گے، اور اللہ کا پیغام پوری دنیا تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وسوسہ ڈالے شیطان آپ کی طرف،
نزغن کوئی وسوسہ تو کیا کرو، فاستعذ باللہ پناہ طلب کر لو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، انہ سمیع علیم بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ جنہوں نے جب چھو جاتا ہے انہیں کوئی خیال شیطان کی طرف سے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر یکا یک وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ اور بھائی ان شیطانوں کے وہ کھینچتے ہیں انہیں گمراہی میں، پھر نہیں وہ کمی کرتے، یعنی اللہ کا ذکر سے شریر لوگ جو ہیں یہ شیاطین جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے شیطانوں کی طرف ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ اور کفار اور منافقین ایسے ہی کرتے تھے، خود بھی گمراہ کی طرف چلتے تھے اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف بلاتے تھے۔ اور جب نہیں آپ لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، وہ کہتے ہیں کیوں نہ چن لایا تو اسے، کہہ دیجئے بے شک میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو پیروی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے، یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب پڑھا جائے قرآن تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اور کفار کیا کہتے تھے، اس قرآن کو مت سنو، اگر سننا کانوں میں پڑ بھی جائے تو شور کرو اور ان پر غالب آ جاؤ۔ تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے خاموشی سے سنا جائے، چاہے وہ قرآن کی کلاس ہے، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہے، اور نماز کو بھی غور سے سننا چاہیے جب جماعت کے ساتھ ہم نماز ادا کریں۔ وَاذْكُرْ اور ذکر کیجئے ربہ کا اپنے رب کا، فی نفس کا اپنے دل میں، تضرعا وخیفتاً عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے اور خوف سے، ودون الجہری اور بغیر بلند کیے ہوئے، من القولی آواز کے، بالغدوی والاسوالی صبح کے وقت اور شام کے وقت، ولا تکم من الغافلین اور آپ غافلوں میں سے نہ ہو۔ یعنی غدو کا وقت ہوتا ہے فجر سے لے کر طلوع ہونے تک سورج کی، اور آسان عصر سے لے کر مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے امپورٹنٹ آورز ہیں، ان آورز میں الحمدللہ روز آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں صبح اور شام کے اذکار، تو آپ ان کو ضرور پڑھیں، کوشش کریں ہم ان کو یاد کر لیں اور ان کو ریوائز کریں۔ اور جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس میں لپ موومنٹ بھی ساتھ ہونی چاہیے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے اور وہ بہتر ہے اور وہ ایکسیپٹیبل بھی زیادہ ہے۔ بے شک وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں، نہیں وہ تکبر کرتے اس کی عبادت سے، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، اور وہ اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو مقرب فرشتے اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، تو انسانوں کو بھی اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے۔ آیت نمبر 206 میں ہمارے لیے بھی سجدہ آ چکا، اور اس سجدے کا طریقہ کار آپ سب کو الحمدللہ آتا ہے۔ اس کے لیے قبلہ رخ نہ بھی ہو تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، وضو ہو یا نہ ہو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو سجدہ آپ سب کر لیجئے گا انشاءاللہ اس کو۔ سورہ الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال غنیمتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ اور رسول کے لیے ہیں، تو ڈرو اللہ سے اور اصلاح کرو آپس میں، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر ہو تم ایمان رکھنے والے۔ تو بدر کے بعد کیا ہوا تھا، چونکہ شاندار کامیابی ملی تھی مومنین کو، تو ان کو ڈھیر ڈھیر مال غنیمت بھی ملا تھا۔ اب اس سے پہلے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں موجود تھے، تو پھر یہ سوال کیا ان سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ کار بتایا کہ مال غنیمت کے پورشنز جو ہیں وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ اور بدر میں فتح ملی تھی اللہ کی مدد سے۔ تو اصل کرنے کا کیا کام ہے، آپس میں پیار اور محبت رکھا جائے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جہاں پر مال کی انٹرفیئرنس آ جاتی ہے نا، محبتیں ذرا پیچھے کو رہ جاتی ہیں، اور یہ بہت سے جھگڑوں کا روٹ کاز بھی بن جاتی ہیں۔ انما المؤمنون بے شک مومن تو وہ ہیں، الذین اذا جب ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، وجلت قلوبہم ڈر جاتے ہیں دل ان کے، واذا اور جب تولیت پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتہ آیات اس کی، زادتہم وہ زیادہ کر دیتی ہیں ان کو ایمان ایمان میں، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر کیا ہمارے دل پر کوئی اثر آیا۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہوتی ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کا ذکر سن کر ڈر جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے اور زیادہ جھکنے والے اور خشوع کرنے والے بن جاتے ہیں۔
اور وہ کیا کرتے ہیں، ایمان والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اور اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے، یعنی بدر کے موقع پر، ساتھ حق کے، اور بے شک ایک گروہ مومنوں میں سے البتہ ناپسند کرنے والا تھا۔ وہ جھگڑتے تھے آپ سے حق میں، بعد اس کے جو وہ واضح ہو گیا تھا، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے تھے طرف موت کے، اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک کا، دو گروہوں میں سے، بے شک وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ بے شک بغیر ہتھیار والا ہو جائے تمہارے لیے، اور چاہتا تھا اللہ کہ وہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، اور وہ کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی۔ یعنی کہ جو بھی اختلافات تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے بعد میں۔ مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا تھا کہ ہمیں اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے، ایک گروہ کہتا تھا ہمیں باہر کو نکلنا چاہیے، تاکہ وہ ثابت کر دے حق کو اور باطل کو، اور اگرچہ ناپسند کریں اسے مجرم لوگ۔ اور جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب کے سے، تو اس نے دعا قبول کر لی تمہاری، کہ بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ تو مسلمان تھے بدر میں 313، اور اس کے اگینسٹ 1000 کا قافلہ تھا، یعنی کہ جو لشکر تھا، اسلحہ، سواریاں، ہر چیز جو تھی وہ مسلمانوں کے پاس کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ خیمے میں پوری رات آہوزاری کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ تو اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 نشان لگے ہوئے اسپیشل فرشتے ون آفٹر another جو ہے وہ بھیجے تھے مدد کے لیے۔ نہیں بنایا اسے اللہ نے مگر خوشخبری، تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ دل تمہارے، اور نہیں مدد اللہ کی مگر پاس ہی، اللہ کے پاس ہی ہے مدد ساری۔ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ وہ مومنین کو اطمینان دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے پریکٹیکلی اس جنگ میں پارٹیسپیٹ بھی کیا اور مارا بھی دشمنوں کو۔ جب اس نے ڈھانپ دی تم پر اونگ امن کے لیے اس کی طرف سے، اور وہ اتار رہا تھا تم پر آسمان سے پانی، تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں ساتھ اس کے، اور وہ لے جائے تم سے نجاست یعنی وسوسے شیاطین کے، تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، اور وہ جما دے ساتھ اس کے تمہارے قدموں کو۔ یعنی احد اور بدر دونوں میں کیا ہوا تھا، مومنوں کو ان کے اوپر اونگ طاری کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے جتنا بھی ان کا سٹریس لیول تھا وہ سبسائڈ کر گیا تھا، اور بارش بھی اتری تھی۔ اس سے کیا ہوا، وضو بھی ہو گیا، واٹر تھراپی بھی ہو گئی، پانی بھی پی لیا، طہارت بھی حاصل کر لیا، اور ان کے لیے آسانی کا معاملہ ہو گیا۔ جب وہی کر رہا تھا رب آپ کا طرف فرشتوں کے، بے شک میں ساتھ ہوں تمہارے، تو ثابت قدم رہو انہیں جو ایمان لائے ہیں ان پر، ان قریب میں ڈال دوں گا دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر کیا روب کو، تو پس مارو اوپر ان کی گردنوں کے، اور مارو ان کے ہر پور پر، یعنی ہر ایک جوائنٹ پر فرشتے مار رہے تھے ان کافروں کے۔ یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک اللہ سب سزا دینے والے ہیں۔ تو یہ ہے سزا ان کی، بس چکھو اسے، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب ملاقات کرو تم ان سے جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں، تو نہ تم پیٹ پھیرو ان سے، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے میں جب آپ آگے ہیں، اب آپ ایک لشکر کو یعنی مسلمانوں کے لشکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، ایسی سچویشن میں پیٹ پھیر کر بھاگا نہیں جا سکتا، اور ایسا کرنے والا جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، جنگ میں ایک شخص بھی پیچھے ہٹ جائے گا تو کیا ہوگا، پوری آرمی کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، اور پھر جیتتی بازی انسان جو ہے وہ ہار جاتا ہے پھر۔ تو جو کوئی پھیرے گا ان سے اس دن پشت اپنی سوائے پینترا بدلنے والا، یعنی اگر اس نے کوئی جنگی اسٹریٹجی کرنی ہے تو جنگ کے لیے یا پناہ لینے والے کے لیے طرف گروہ کے، تو تحقیق وہ پلٹا ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، ٹھکانہ ان کا جہنم میں ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تو نہیں تقتلوہم تم نے قتل کیا انہیں، ولکن اللہ اور لیکن اللہ نے قتلہم قتل کیا انہیں، اور نہیں پھینکا آپ نے جب پھینکا تھا آپ نے، اور لیکن اللہ نے پھینکا تھا اس کو، تاکہ وہ آزمائے مومنوں کو اپنی طرف سے آزمائش اچھی سے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔
یعنی جنگ بدر میں عظیم الشان کامیابی ملی تو یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت پھینکی تو اس ریت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی اسٹرانگ تاثیر ڈال دی کہ ان کو سب کو نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے کہ ریسورسز سے زیادہ اللہ کی رحمت اور اس کی مدد پر ہم توکل کریں۔ تو کیا ہوگا؟ جو بھی تھوڑی سی بھی ہماری ایکٹیویٹی ہوگی اس میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسٹرانگ کر دیں گے، پاورفل کر دیں گے اس کو۔ یہ ہے، اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چال کو۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تحقیق آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوٹو گے ہم بھی لوٹیں گے، اور ہرگز نہ کام آئے گا تمہیں گروہ تمہارا کچھ بھی، اور اگرچہ وہ کثرت میں ہی کیوں نہ ہو، اور بے شک اللہ ساتھ ہے ایمان لانے والوں کے۔ تو ابو جہل نے مکہ سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی، اے اللہ، اچھا مانتے تو تھے نا وہ اللہ کو، مانتے تو تھے اللہ کو، تو اس نے کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ، جو ہم میں اور ہمارے رشتہ داروں میں پھوٹ ڈالنے والا ہے اس کو آج ہلاک کر دے۔ اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے رشتہ داریوں کو کاٹا ہے، اس لیے وہ آپ کے خلاف ہو گیا تھا۔ کیونکہ عرب قبائل کے اندر ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے لیے اپنا قبیلہ، اپنا گروہ، اپنا خاندان، اپنی فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی تھی۔ تو اس کا اور ہوا کیا تھا کہ گھروں میں اس طرح سے پھوٹ ہو گئی تھی کہ اگر باپ تو مسلمان نہیں ہوا، بیٹا ہو گیا، اور جنگ میں کیا ہوا تھا؟ آمنے سامنے ہو گئے تھے باپ اور بیٹا۔ تو یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ تو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھوٹ نہیں ڈالی تھی، پھوٹ کس وجہ سے بنی تھی؟ ذہنی دوری ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان ایمان لے آنے والے ہو گئے تھے اور کافرین کافرین رہ گئے تھے، یہ ڈفرنس آ گیا تھا۔ تو اس وجہ سے ابو جہل جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اناد رکھتا تھا۔ یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تولو، اور نہ تم پھیرو عنہ اس سے، وانتم، جبکہ تم تسمعون، تم سن رہے ہو۔ یعنی یہاں پر انسٹرکشن ہمیں یہ دی جا رہی ہے، اور کانٹیکسٹ تو جنگ کا ہی چل رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو سنیں، اس کو ایکسپٹ کریں اور اس کو عمل میں ڈھالیں، اور نہ تم ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے کہا سنا ہم نے حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین جانور یا جاندار، عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو بہرے اور گونگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی جو شخص عقل استعمال نہیں کرتا وہ بدترین جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو عقل کی وجہ سے انسان اور جانور میں ڈفرنس ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر جان لیتا اللہ فیہم ان میں، خیر اللہ اسمعہم، اگر ان میں کوئی بھلائی ہے، البتہ وہ سنا دیتا انہیں، وَلَوْ اسمعہم، تو اس نے انہیں نہیں سنوایا، لَتَوَلَّوْا، یقیناً وہ منہ پھیر جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ تو ان کے اندر حق کو قبول کرنے کا نہ شوق تھا، نہ رغبت تھی، نہ چاہت تھی، جس کی وجہ سے اللہ کا پاک کلام جو ہے وہ ان کے دلوں میں انٹر ہی نہیں ہوا۔ حسن بصری فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو دل میں بس جائے اور شخصیت کا حصہ بن جائے، اور ایک وہ ہے جو صرف زبان تک رہے۔ تو ایسا علم جو ہے وہ پھر بوجھ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہماری پریکٹسز میں نہیں ہوگا۔ اور ایک اور ڈرنے کی بات کیا ہے کہ جو سیکنڈ علم کی جو صرف زبان تک ہے، یہ خلاف حجت بن جائے گا انسان کے، اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قبول کر لو حکم اللہ اور اس کے رسول کا، جب وہ پکارتے ہیں تمہیں اس کے لیے جو زندگی بخشتا ہے تمہیں، اور جان لو بے شک اللہ وہ حائل کرتا ہے درمیان آدمی اور اس کے دل کے شک، اور بے شک وہ طرف اس کے تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں شک نہیں ہے، اور بے شک وہ ہے طرف اس کے تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو زندگی بخشی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو پھر بات بھی کسی کی ماننی ہے؟ اللہ پاک کی ہی ماننی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی۔ جن کے دلوں میں حق نہ اترے تو ان کے دل کیسے ہیں؟ مردہ کی طرح ہے۔ نہ ماننے والوں کی سزا ہے، اللہ اور رسول سے دوری ہو جاتی ہے ان کی۔ تو کعب بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ کے لیے بلایا گیا وہ فوراً نہیں نکلے تو وہ پیچھے رہ گئے سستی کی وجہ سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہی ہو گئے، اور ان لوگوں کے لیے پھر اسٹرانگ کانسیکوینسز ان کو فیس کرنے پڑے، اور اللہ کی ناراضگی کو فیس کرنا پڑا ایسے لوگوں کو، جب انہوں جنگ کا حکم ملا اور انہوں نے اس کو فلفل نہیں کیا۔
اور ڈرو اس فتنے سے جو ہرگز نہ پہنچے گا انہیں جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص کر، اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس قوم میں امر بالمعروف و نہیں انل منکر کا کام سر انجام دینے والے لوگ نہیں ہوتے، تو ایسی قوموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ون آفٹر another عذاب بھیجتے ہیں، اور ان پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، تم ڈرتے تھے کہ اچک لے جائیں گے تمہیں لوگ، پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں اور اس نے تمہاری مدد کی اپنی مدد کے ساتھ، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پر مدینہ کی طرف ریفرنس ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم خیانت کرو اللہ اور رسول کی، اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں جبکہ تم جانتے ہو۔ امانت اور خیانت کا دائرہ کار بہت بڑا ہے، ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ جنگ کا معاملہ ہو، نکاح ہو، مہر کی سچویشن ہو، معاہدے ہوں، ذاتی ٹرانزیکشنز ہوں، آرمی کا معاملہ ہو، آرمی کے کچھ وہ ہوں سیکرٹس ہوں، مال رکھوایا ہو، اور کسی مجلس کا، یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس امانتیں ہیں اور ہم نے ان میں خیانت نہیں کرنی۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انما بے شک اموالکم مال تمہارے، وَأَوْلَادُكُمْ اور اولاد تمہاری فتنۃ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ عندہ اس کے پاس اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا۔ تو مال اور اولاد میں جو شخص مشغول ہو جاتا ہے اور وہ دین کے کام کو، جنگ کو، امر بالمعروف کو، نہیں انل منکر کو پیچھے کر دیتا ہے، تو ایسا مال اور اولاد اس کے لیے جو ہے وہ انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اس سے بڑا اور اچھا اجر آپ کے لیے موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ڈرو گے اللہ سے تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور وہ بخش دے گا تمہیں، اور اللہ فضل کرنے والا ہے بہت بڑے۔ فرقان صحیح اور غلط کے اندر ڈفرینشیٹ کرنے کو کہتے ہیں۔ فرقان دل کے نور کو بھی کہا جاتا ہے، فرقان تقوی بھی ہوتا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ اور جب وہ چالے چل رہے تھے، بِکَا ساتھ آپ کے، الَّذِينَ وہ جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ قید کر لیں آپ کو، یا وہ قتل کر دیں آپ کو، یا وہ نکال دیں آپ کو کہاں سے؟ مکہ سے۔ اور وہ چالے چل رہے تھے اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، اور اللہ سب سے بہتر ہے تدبیر کرنے والوں میں سے۔ یعنی قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دار الندوہ میں بیٹھ کر پلاننگ کی تھی کہ ہم کیا کریں گے، سب قبیلوں کے ایک ایک شخص جو ہے آئے گا، اور وہ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ حملہ کرے گا، اور اس طرح کسی پر رسپانسبلٹی بھی نہیں آئے گی، اور ہم دیت دے کر اپنی جان چھڑا دیں گے۔ تو کیا ہوا تھا ایسی سچویشن میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پری انفارم کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کس کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ہے وہ غار ثور میں چلے گئے تھے۔ تو جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچا لے اور جس کی پروٹیکشن اللہ کرے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان پہنچے؟ اور ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ قتل کی پلاننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئی ہے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری، وہ کہتے ہیں تحقیق سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں گے البتہ کہہ لیں ہم مانند اسی کے نہیں، مگر یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر ہے یہ وہی جو حق ہے تیرے پاس سے، تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے، یا ہم پر عذاب لے آ دردناک۔ دیکھیں کتنے احمق لوگ ہیں، اپنے لیے خود عذاب کو مانگ رہے ہیں۔ اور نہیں ہے اللہ کہ وہ عذاب دے انہیں جبکہ آپ ان میں موجود ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا انہیں جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ استغفار کی وجہ سے عذاب جو ہے وہ ٹل جایا کرتے ہیں اور معافی مل جایا کرتی ہے۔ اور کیا ہے انہیں کہ نہ عذاب دے گا انہیں اللہ، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، حالانکہ نہیں ہے وہ متولی اس کے، اور نہیں متولی اس کے مگر تقوی والے، اور لیکن اکثر ان کے اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت عذاب سے بچا رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پا لے۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ استغفار کی تسبیحات جو ہے وہ بڑھا دینی ہے۔ اور نہ تھی نماز ان کی پاس بیت اللہ کے مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، تو چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ تو یہ کیا کرتے تھے مسجدوں میں جو ہے تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ اور آج بھی اس طرح ہوتا ہے، آستانوں پہ کیا آپ دیکھتے ہیں رقص کر رہے ہیں، کلرفل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دھمال ڈال رہے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تاکہ وہ رکیں اللہ کے رستے سے، یعنی کیسے کہاں پہ مال خرچ کرتے ہیں؟ ایسی جگہوں پہ مال خرچ کرتے ہیں جس سے کفر جو ہے وہ بڑھے، بس عنقریب وہ خرچ کریں گے اسے، پھر وہ ہو جائے گا ان پر حسرت کا ذریعہ، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا طرف جہنم کے وہ سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور کیوں؟ تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے، اور وہ کر دے ناپاک کو اس کے باس کو باس پر، پھر وہ ڈھیر لگا دے گا اس کا سب کا، پھر وہ ڈال دے گا اسے جہنم میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو مشرکین کے جو سردار تھے، یہاں پر بتایا گیا نا ڈھیر میں ڈھیر لگا دے گا اللہ، تو مشرکین کے 70 جو لوگ جو تھے مارے گئے تھے، ان کو کیا کیا گیا تھا؟ کنویں میں ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا کر کے پھینک دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح جہنم میں بھی کافرین اور مشرکین اور منافقین کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال کر پھینک دیا جائے گا۔ خود بھی انسان جلے گا اور اس کے آس پاس جتنی چیزیں ہوں گی وہ بھی جل رہی ہوں گی، جیسے پتھر بھی جل رہے ہوں گے اور انسان بھی جل رہا ہوگا، تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے، اور وہ کر دے ناپاک کو اس کے باس کو باس پر، پھر وہ ڈھیر لگا دے اس کا۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ کہہ دیجئے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو بخش دیا جائے گا ان کے لیے جو تحقیق پہلے ہو چکا، اور اگر وہ پلٹیں گے تو تحقیق گزر چکی سنت پہلوں کی، یعنی اسلام کا قبول کر لینا پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے توبہ استغفار دنیا میں آ کر جتنے بھی ہم نے گناہ کیے اس کی معافی کا ذریعہ ہو سکتا ہے اگر ہم سچے دل سے پکی توبہ کریں گے۔ اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ، اور ہو جائے دین سارا کا سارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اسے جو وہ عمل کرتے ہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اور کیا ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اور بعد میں کیا ہوا تھا؟ بہت ساری اسلام کو فتوحات بھی ملی تھی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ بے شک اللہ مولا ہے تمہارا، نعم المولا ونعم النصیر، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اگر آپ کی کوئی مخالفت کر رہا ہے، انفیوریبل کنڈیشنز ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، تو کثرت سے ان کلمات کو پڑھا جائے، یعنی کہ یہ جو اس پارے کی لاسٹ آیت نمبر 40 ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اپنے دین پر عمل کرنے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی، ان کی زندگی بھی ڈاؤٹ فل نہیں ہوگی، اور وہ پرسکون انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور وہ کلمات پڑھتے رہنا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اسپیسیفکلی جب گھروں میں کوئی پرابلمس چل رہی ہوں، جھگڑے چل رہے ہوں، اور آپس میں نا اتفاقی پائی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔